ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरम मशाइख़ व उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल व करम और एहसान व इनाम है, जिसकी बेपायां नेमतों और रहमतों से पूरी कायनात हर वक्त माला माल है। और उसका शुक्र है इस नेमत उज़्मा पर भी जिसने हमें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नालेन पाक की निस्बत की खैरात से नवाजा है। और हम उसकी बारगाह अक़दस में मुल्तमिस हैं, मुल्तजी हैं कि वो इस निस्बत को और इस करम को हमेशा कायम रखे। हाज़रीन मुहतरम, पिछले जुमातुल मुबारक में हमने अपनी गुफ्तगू दीन, मज़हब और सियासत के बाहमी ताल्लुक़ के हवाले से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के और आपकी हयात मुबारका के अवाइल दौर तक उसका बयान किया था। और ये वाज़ेह किया था कि चूँकि अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत और आपकी रिसालत और आपकी सुन्नत और सीरत जामे हो, हमागीर हो, हमा जिहत हो और क़यामत तक आने वाली तमाम नस्लें मेरे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ही की सीरत तय्यबा से फैज़ हासिल करें, रहनुमाई हासिल करें। इसलिए आपकी सीरत मुबारका को हमा जिहत बनाया। इन इंसानी ज़िंदगी के इनफरादी पहलू से लेकर बैनुल अक़वामी पहलू और सतह तक तमाम मुमकिना उमूर और तमाम मुमकिना गोशे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा में रख दिए और आपके मिजाज अक़दस को भी इसी तरह जामे बनाया, ताकि ज़िंदगी के हर मैदान में काम करने वाले लोगों को आपकी सीरत पाक से और उसवा मुबारक से कामिल रहनुमाई मुयस्सर आ सके। इस ज़िमन में मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सियासी ज़िंदगी का ज़िक्र करते हुए और आपकी सीरत तय्यबा के सियासी पहलू को बयान करते हुए आपके ज़िंदगी के अवाइल दौर में आपकी हयात तय्यबा के दो वाक़यात बतौर ख़ास कोट किए, हर्ब फुजार का और हिल्फुल फुज़ूल का, जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ालिमों के ख़िलाफ़ एक जंग में बनफ्स नफीस हिस्सा लिया और हिल्फुल फुज़ूल की शक्ल में एक अंजुमन, एक इजलास, एक मुआहदे में ख़ुद शरीक हुए कि सरज़मीन मक्का पर किसी ज़ालिम को नहीं रहने दिया जाएगा और मज़लूम की दादरसी करेंगे, खा किसी कीमत पे क्यों ना करनी पड़े। और आखिर वक्त तक आप ये इरशाद फरमाया करते
کہ وہ جس معاہدے میں شریک ہوا وہ کسی قیمت کے عوض بھی میں اس معاہدے کو توڑنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور مجھے آج بھی کوئی ایسے معاہدے کی طرف بلائے تو میں بطیب قلب بطیب خاطر اس طرف جانے کو تیار ہوں۔ یہ دو واقعات میں نے اس لیے عرض کیے تاکہ یہ بات ثابت ہو کہ بچپن ہی سے آپ کے مزاج اقدس میں ظلم سے ٹکر لینے کا داعیہ، باطل کی عملی مخالفت کرنے کا داعیہ اور حق کی کھل کر موافقت کرنے کا داعیہ بچپن ہی سے رکھ دیا گیا تھا۔ ساتھ ہی آپ کو سیاسی بصیرت بھی عطا فرمائی تھی۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے، جن سے کامیاب سیاسی زندگی تشکیل پاتی ہے۔ ویسے تو بہت سے فیکٹر ہیں جن میں اخلاص ہے، اللہ کی رہنمائی، اس کی مدد و نصرت ہے، نیک نیتی ہے، تقوی اور طہارت ہے، فکر اور سوچ کی پاکیزگی ہے، یوں تو بہت سے عناصر ہیں، مگر یہ وہ عناصر ہیں کہ یہ مذہبی زندگی ہو یا سیاسی، ہر ایک میں یکساں طور پہ مطلوب ہوتے ہیں، ہر ایک میں یکساں طور پہ مطلوب ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں صرف 3 عناصر کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی مذہبی دعوت اور تربیت کی زندگی میں پائے جائیں تو نتائج پیدا ہوتے ہیں، اور مذہبی دعوت و تربیت کی زندگی میں نہ پائے جائیں تو نتائج پیدا نہیں ہوتے۔ مثلا آپ مذہبی زندگی کو ہی لے لیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ مذہبی دعوت و تبلیغ کی زندگی کے لیے عناصر بیان کیے، فرمایا کہ دعوت دے انہیں اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ تو گویا حکمت اور بصیرت، یہ پہلا تقاضا ہوا مذہبی زندگی کا بھی۔ اگر مذہبی علم آپ کے پاس بہت زیادہ ہو، مطالعہ بہت زیادہ ہو، معلومات، مسائل اور احکام سے واقفیت بہت زیادہ ہو، مگر اس کی حکمت آپ کو معلوم نہیں، تو اس کا مثال بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن مجید نے کہا کہ کتابوں کا ایک انبار گدھے پر لاد دیا گیا۔ احکام شریعت کا علم آپ کو ہے، ان کی حکمت آپ کے پاس نہیں ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس علم سے آپ اللہ کی مخلوق کو اپنی طرف راغب نہیں کر سکتے، اور اس علم سے اللہ کی مخلوق کو صحیح نفع نہیں پہنچا سکتے۔ نفع پہنچانے کے لیے علم نہیں بلکہ حکمت درکار ہوتی۔ بات دوسرے تک کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور دوسرے کے دل میں اتارنے کے لیے، دوسرے کو قائل کرنے کے لیے فقط علم نہیں بلکہ حکمت درکار ہوتی۔ علم تو محض جاننے کو کہتے ہیں، سمجھ لیں یہ بات، علم محض جاننے کو کہتے ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات دوسرے کے دل اور دماغ تک بھی اتر جائے، اور جس تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں ان میں سے کبھی کوئی جاہل ہوگا، کبھی پڑھا لکھا ہوگا، کبھی چھوٹا بچہ ہوگا، کبھی جوان ہوگا، کبھی ایک تھوڑا علم رکھنے والا ہوگا، کبھی ڈاکٹر، انجینئر، فلسفی اور بہت زیادہ مغربی تعلیم یافتہ ہوگا، کبھی بہت بگڑا ہوا ہوگا، کبھی کچھ نہ کچھ سنورا ہوا ہوگا، کبھی بد دماغ ہوگا، کبھی صحیح دماغ ہوگا، امیر ہوگا، اس کی عمارت کا گھمنڈ ہوگا ذہن میں، کبھی غریب ہوگا، غربت میں وہ پسا ہوا ہوگا۔ تو جس کو آپ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں، علم جسے کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، دین کے مسائل، احکام اور شریعت مطہرہ کا پیغام جس تک آپ پہنچانا چاہتے ہیں، آپ پہنچانے والے تو ایک ہیں، یہ بات سمجھنے والی، پہنچانے والا شخص تو یعنی صاحب علم جو علم آگے دینا چاہتا ہے وہ تو ایک ہے، مگر جن کو دے رہا ہے وہ 10,000 بیٹھے ہیں۔ آپ سننے والے، سمجھنے والے، جن کو علم پہنچایا جا رہا ہے وہ 10,000 ہیں،
اور ہر شخص جدا طبیعت کا، جدا مزاج کا، جدا بیک گراؤنڈ کا، جدا ماحول کا، جدا ظرف کا ہے، جدا ذہنی سطح کا، مگر پہنچانے والا تو ایک ہی ہے۔ اب اگر بات علم تک رک جائے تو صاف ظاہر ہے وہ 10,000 آدمیوں کو یکساں فائدہ نہیں دے سکتا۔ تو یکساں فائدہ کب ملے گا؟ جب اس میں حکمت عطا ہوگی۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت عطا کی گئی، جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کی گئی، اسے خیر کثیر عطا کی گئی۔ اور فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ انہیں کتاب کا علم بھی عطا کرتا ہے اور ساتھ حکمت کی خیرات بھی بانٹتا ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں پڑھیے، تمام انبیاء کے بارے میں قرآن نے کہا کہ انہیں نبوت، علم اور حکمت عطا کی گئی۔ یعنی کوئی ایک نبی بھی ایسا زمین پر نہیں آیا جو فقط عالم ہو، بلکہ ہر نبی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی تھا، یعنی صاحب حکمت تھا۔ چونکہ عالم ہونے سے استاذ ہو سکتا ہے انسان، مدرس ہو سکتا ہے، اپنے طور پہ عالم ہو سکتا ہے، علم کی فضیلت تنہا اسے میسر ہو سکتی ہے، مگر حکمت کے بغیر اس کا فیض اللہ کی مخلوق کو منتقل نہیں ہوتا۔ اور انبیاء کا شیوہ یہ ہے کہ وہ علم سے صرف اپنے آپ ہی کو افضل اور برتر بنانے کے لیے نہیں آتے، بلکہ مخلوق کو فضیلت عطا کرنے کے لیے آتے۔ تو مذہبی زندگی میں بھی حکمت کی ضرورت، یہی وجہ ہے کہ اہل علم کا بوجھ تو بہت سارا رکھتے ہیں، مگر اس قوم تک وہ علم کی فضیلت کمیونیکیٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ حکمت کا جہاں فقدان ہوگا وہاں علم بے نفع ہو جائے گا۔ ممکن ہے اپنی ذات کی حد تک تو نفع مند ہو، مگر مخلوق کے لیے بے نفع ہو جائے گا۔ تو مذہبی زندگی میں جس طرح حکمت کی ضرورت ہے، اسی طرح سیاسی زندگی میں بھی سیاسی حکمت کی ضرورت ہے۔ یہاں مذہبی دعوتی حکمت، وہاں سیاسی حکمت۔ میدان جنگ میں جنگی حکمت، دفاعی حکمت۔ جب انسان جج بنتا ہے عدالت میں تو عدل و انصاف کی حکمت، اسے نیچرل جسٹس کہتے ہیں۔ ایک ہے صرف قانون کو جاننا کہ قانون کیا کہتا ہے، ایک ہے اس قانون کے منشا کو جاننا کہ یہ کس مقصد کو پورا کرنے کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ بین السطور یہ قانون کے الفاظ کیا بول رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ تو قانون کے الفاظ کو جاننا تو علم ہے، اور قانون کے منشا کو جاننا حکمت ہے۔ حکمت بغیر علم کے نہیں ہوتی، بات سمجھ لیں، حکمت بغیر علم کے نہیں ہوتی، مگر علم بغیر حکمت کے ہو سکتا ہے۔ اگر علم ہی نہیں ہوگا، کوئی جاہل ہوگا، تو حکمت کس شے کی؟ حکمت تو ہونا ہی علم پر ہے۔ تو حکمت تو علم پر اضافہ ہے، مگر علم بغیر حکمت کے ہو سکتی ہے۔ تو ہر میدان میں، مذہب کا میدان ہو، روحانی تربیت کا میدان ہو، میدان جہاد ہو، جنگی میدان ہو، عدالت کا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، تجارت کا میدان ہو، آپ تجارت کے اصول اور ضوابط کتابوں میں پڑھ لیں، آپ کو علم آ گیا۔ کتابوں میں تجارت کے اصول و ضوابط پڑھ لیں، علم تجارت اور معیشت کا آ گیا۔ معاشیات کی 2 کتابیں پڑھ لیں، اس میں طلب اور رسد کی بحثیں پڑھ لیں، قیمتیں کس طرح چڑھتی ہیں، کس طرح گرتی ہیں، ڈیمانڈ کس طرح زیادہ ہوتی ہے، کس طرح کم ہوتی ہے، کس طرح مندہ ہوتا ہے بازار، کس طرح سٹاک خراب ہوتے ہیں، کس طرح مال زیادہ بن جاتا ہے، گاہک کی قوت خرید نہیں ہوتی، اس کی قوت خرید نہیں ہوتی، کس طرح قیمتیں پھر نیچے گرتی ہیں۔ جب قیمتیں نیچے گرتی ہیں تو پھر مال نئے پروڈکشن بند ہو جاتی ہے۔ ایک نظام ہے پورا، میرا میدان نہیں ہے لیکن میں ٹوٹی پھوٹی چند باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ پورا نظام ہے، اگر آپ کتابوں کو پڑھ لیں تو آپ کو اس کا علم آ گیا۔ مگر یہ سارا کچھ پڑھ کر
100 کتابیں معیشت، تجارت اور کاروبار کے موضوع پر اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے موضوع پر پڑھا کر اور پڑھ کر آپ اسے جا کے اعظم کلاتھ مارکیٹ میں دکان پہ بٹھا دیں اور خود ہٹ جائیں، چلتی چلائی دکان کو کیسے چلا دیں، 2 مہینوں میں ساری دکان کا صفایا نہ کر دے تو یہ بات درست ہے یا نہیں؟ اسے شاہ عالم مارکیٹ میں بٹھا دیں، جا کر کسی کاروباری مرکز میں بٹھا دیں، علم کا انبار لے کر جا کے بٹھا دیں، چلتی ہوئی دکان ہے چلا دو، وہ چلتی ہوئی کا بٹا بٹھا دے گا۔ یہ بات درست ہے یا غلط ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ علم کا تو بوجھ لاد کر آیا ہے، حکمت اس کے پاس نہیں ہے۔ حافظ صاحب فرما رہے ہیں کہ اسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ پڑھا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں پڑھیا ہے مگر گڑیا نہیں۔ یہ جو گڑنا ہے نا، گڑھنا، یہ حکمت ہے۔ پڑھنا علم ہے اور گڑنا حکمت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی میدان میں اب حکمت کس طرح حاصل ہوتی ہے، پھر اس کے بہت سارے راستے ہیں۔ حکمت کسب اور تجربے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ حکمت سب سے پہلے اللہ کی وہب اور اس کی دین بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی وہب اور اس کی دین ہوتی ہے۔ حکمت فراست کے راستے سے آتی ہے، حکمت تجربے کے راستے سے آتی ہے، بہت سے راستوں سے حکمت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن بنیادی نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ حکمت ایک ضرورت ہے۔ جہاں معاملہ کسی کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہوگا وہ حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی شرط۔ پھر فرمایا والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ تاکہ بات دل میں اترے۔ یہ سب حکمت کی بات ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال احسن، یہ بھی حکمت کی بات۔ کسی سے جھگڑا ہو اس میں بھی حکمت پیش نظر رکھی جائے۔ یہ جو حضور علیہ السلام کو شان عطا کی گئی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس آیت کریمہ پر ہم نے حکیمانہ طریقے سے کبھی غور نہیں کیا۔ عالمانہ طریقے سے تو ہوتا رہتا ہے مگر بطرز حکیمانہ غور نہیں کیا۔ اس آیت کے الفاظ کی ترتیب قابل توجہ ہے۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، اے برگزیدہ نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے تمہیں گواہ، شاہد مطلق بنا دیا، دیکھنے والا بنا دیا، حقائق کا مشاہدہ فرمانے والا بنا دیا، حقائق کی تہ تک پہنچ کر اس کو جاننے والا بنا دیا، تمہیں شاہد مطلق بنایا۔ اس سے علم مل گیا۔ اب یہ بات قابل توجہ، حضور علیہ السلام کو نبی تو بطور خطاب کے فرمایا نا، اور جب فرمایا ارسلناک شاہدن، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، اس سے براہ راست علم مل گیا۔ تو نبوت اور شہادت یہ حضور علیہ السلام کے علم کے 2 سرچشمے ہو گئے۔ اب آگے فرمایا شاہدن و مبشرن، اور خوشخبری دینے والا بنایا، و نذیرن، اور ڈر سنانے والا بنایا۔ خوشخبری کس کو دینی ہے، کس وقت دینی ہے، کتنی دینی ہے، اس کا تعلق حکمت کے ساتھ۔ وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بنایا۔ کس کو ڈرانا ہے، کتنا ڈرانا ہے، کس وقت ڈرانا ہے، اس کا تعلق حکمت کے ساتھ۔ یعنی جس شخص کو ڈرانا ہے وہ آدمی درست ہے، اسی لائق ہے کہ اسے ڈرایا جائے، مگر ایک ایسے وقت پہ ڈرا دیا جائے کہ جس وقت ڈرانا موضوع نہ تھا۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ کسی شخص کو کھانا ایک ایسے وقت میں کھلا دیا جائے جب اسے کھانے کی طلب نہ تھی، سیر تھا، پیٹ بھر کے کھا کے آیا ہوا تھا، اسے آپ بڑے بڑے اعلیٰ کھانے کھلا دیں جب اس کے اندر طلب اور اشتہا ہی نہیں ہے، وہ آپ کے کھانوں کے ذائقوں کا مزہ نہیں چکھ سکتا، اس کی قدر و قیمت کا ہی اندازہ نہیں۔ وہ مجبوری سے چند لقمے کھائے گا مگر کھانے کی داد نہیں دے گا۔ بڑا اعلیٰ مشروب پلا دیں اس شخص کو کہ جب اس کو پیاس نہیں، تو آپ نے اس مشروب کی قدر و قیمت ضائع کر دی، کھو دی۔ اور اگر اس وقت پلائیں، آدمی وہی ہے، اس وقت پلائیں جب اس کو پیاس ہے، تو آپ نے مشروب کی قیمت بڑھا دی۔ اور اس وقت پلائیں جب وہ شدت کی پیاس میں مبتلا ہے، اس وقت پلائیں تو خدا جانے وہ اسی ایک گلاس پہ ہی بک گیا۔ یعنی دل آپ نے موہ لیا۔ آدمی ایک ہے، عمل بھی ایک ہے پانی پلانے کا، مگر اس کی حالتیں 3 ہیں۔ ایک حالت ہے جب پیاس نہ تھی،
ایک حالت ہے جب تھوڑی پیاس، ایک حالت ہے جب شدت کی پیاس. تو ایک ہی شخص، آپ بھی وہی، وہ بھی وہی، اور پانی یا مشروب پلانے کا عمل بھی وہی، مگر صرف حالت کو پہچانا. جب مناسب حالت دیکھی اس وقت ہتھوڑا مارا، حالت بدل گئی. تو جب کسی کو ڈرانا ہو تو دل کو پسیجا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے. جب لوہا پگھلنے لگے، سرخ ہو جائے اور نرم پڑ جائے، پھر لگا ہوا ہتھوڑا جو شکل چاہیں اس کی بنا ڈالیں. اور وہ یہ ہتھوڑا لے کے سخت لوہے پہ مار دیں، سارا دن رات مارتے چلے جائیں تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اب دو آدمی ہیں، ایک بھی اسی لوہے پہ بیٹھی ہتھوڑے مارے جا رہا ہے اور پورا سال گزر گیا اور کہتا میں تو ہتھوڑے مار مار کے تھک گیا، کچھ ہوا ہی نہیں. اور دوسرے نے کیا کیا؟ اس نے ہتھوڑے کو ہاتھ سے نہیں لگایا، اس نے خالی لوہے کو آگ میں ڈال دیا اور گرم کیا گرم کیا. جب وہ سرخ ہو گیا تو بس صرف ایک بار ہتھوڑا آہستہ سے مارا، جو شکل چاہتا تھا وہی بن گئی. اب وہ اس سے جھگڑے کیے جا رہا ہے، حسد کیے جا رہا ہے، اس پہ فتوے لگائے جا رہا ہے کہ ہمیں ساری زندگی گزر گئی ہتھوڑے مارتے ہوئے، ہمارے ہتھوڑوں سے کچھ بنا نہیں. اس نے ایک ہی مارا ہتھوڑا اور کام بن گیا. یہ کون ہے ایک ہتھوڑا مار کے کام لینے والا؟ ہم نے لاکھ ہتھوڑے مارے. نادان، تمہارے ہتھوڑے ہم سے بہتر ہوں گے، ہم نہیں جھگڑتے. فرق اتنا ہے کہ ہتھوڑے مارنے سے پہلے بھی کچھ کرنا تھا، تم نے وہ نہیں کیا، ہتھوڑے ضائع گئے. ہم نے آگ میں ڈال کے نرم کیا، ہمارا ایک ہتھوڑا لاکھوں پر بھی کام زیادہ کر گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا مبشرم و نذیرن. یہ حکمت عطا ہوتی ہے کہ خوشخبری سنانے والا. اب خوشخبری، جو آدمی بہت خوش بیٹھا ہو، بہت خوش بیٹھا ہو، اس دن ہنس رہا ہو، خوشی کی انتہا ہو، اس وقت اس کو کچھ خوشخبری سنا دیں تو یہ بھی خوشخبری ہے، مگر اس کا وہ مثبت اثر نہیں ہوگا جب وہ خوشخبری اسے ایسے وقت سنائیں جب وہ بڑا مغموم ہو. اب بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دکھی ہے، مغموم ہے، پریشان حال ہے، ہنسنے کو دل نہیں کرتا، دل بڑا دکھی ہے، بیزار ہے. ایسے وقت میں اسے بہت بڑی خوشخبری سنا دیں، اس کے سارے غم غلط ہو جائیں گے. تو خوشخبری سنانے کا بھی ایک وقت ہوا اور ڈر سنانے کا بھی ایک وقت ہوا نا. تو پہلے حضور کی شان مبشریت اور شان نذیریت بیان کی، جس سے آقا کی حکمت، پیغمبرانہ حکمت آشکار ہو. اور جب بتا دیا کہ نبی کو وہ حکمت عطا کی کہ یہ حالتوں کو جانتا ہے کہ کس حالت میں اسے ہنسانا ہے، کس حالت میں اسے رلانا ہے. یہ ہے پیغمبرانہ حکمت کہ وہ جانتا ہے کہ کب اسے ہنسانا ہے، کب اسے رلانا ہے. تو جب مبشر و نذیر کی شان بیان کر دی، اب فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. جو ڈرانا جانے اور خوشخبری سنانا جانے، جو ہنسانا وقت پر جانے اور وقت پر رلانا جانے، وہی اللہ کی طرف بلانے والا ہو سکتا ہے. داعیاً، وہی اللہ کی طرف بلانے والا ہو سکتا ہے. اور جسے یہ معلوم نہیں کہ رلایا کیسے جائے اور ہنسایا کس طرح جائے، وہ عمر بھر تبلیغ کرتا پھرے، وہ دائی نہیں بن سکتا، وہ دائی نہیں بن سکتا. قائد انقلاب زندہ باد، حکیم الاسلام زندہ باد، حکیم الامت زندہ باد، اسلام زندہ باد. جو چاہیں کہتے جائیں، آپ کا اپنا منہ ہے، نہ یہاں کسی نے روکنا نہ کچھ. اللہ معاف کرے. میں اس میں سے آپ کے نعرے ختم ہوئے اور میرا نعرہ یہ کہ میں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو ایک اناڑی سا آدمی ہوں. بس جو باتیں اللہ پاک کو پسند ہوتی ہیں وہ کہلوا دیتا ہے، میں کہہ دیتا ہوں، بس میرا کچھ نہیں. تو میں نقطہ یہ سمجھا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی مبشریت اور نذیریت کی شان کو بیان کرنے کے بعد دائی کہا. اگر اس حکمت کو نظر انداز کر دیں تو پھر اس سے ہٹ کر سوچیں تو بولیے دعوت پہلے ہوگی یا ڈرانا پہلے ہوگا؟ اب میں آپ کو دوسرے رخ پہ لا رہا ہوں. خالی علم کے حوالے سے سوچیں اور حکمت کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیں تو پہلے دعوت دی جاتی ہے یا رلایا جاتا ہے؟ پہلے کیا ہوتی ہے؟ پہلے ڈرایا جاتا ہے یا دعوت دی جاتی؟ دعوت دی جاتی. پہلے ہنسایا جاتا ہے یا دعوت دی جاتی؟ تو نقطہ سمجھانے چاہتا ہوں کہ علم کہتا ہے کہ دائی کا ذکر پہلے آئے، علم کہتا ہے کہ دائی
پہلے ہو مبشر اور نذیر بعد میں ہو، مگر حکمت کہتی ہے نہیں، مبشر نذیر پہلے ہو دائی بعد میں ہو۔ علم کہتا ہے کہ دعوت و تبلیغ پہلے آئے، بھی لوگوں کو پیغام پہنچایا جائے نا، پھر ہنساؤ اور پھر رلاؤ، جو مانے انہیں خوشخبری سنا دو، جو نہ مانے انہیں ڈر سنا دو۔ علم یہی کہتا ہے نا، بڑی اصولی بات ہے، علم یہی کہتا ہے بھئی پہلے اللہ کا پیغام تو رکھو نا، لوگوں کے سامنے رکھو، پھر جو ایمان لے آئے انہیں خوشخبری سنا دو، جو کفر کریں انہیں عذاب کا ڈر سنا دو۔ علم کہتا ہے کہ خوشخبری اور ڈر کا ذکر پہلے آئے، ہنسانے رلانے کا ذکر بعد میں آئے، اور دعوت پہلے آئے، مگر حکمت کہتی ہے نہیں، دعوت اگر پہلے آ گئی تو اس کا اثر ہی نہ رہا۔ حکمت کہتی ہے کہ ہنسانے اور رلانے کی کیفیتوں سے پہلے تعلق قائم کیا جائے، دعوت بعد میں آئے، کہ جو کیفیت پیدا ہوئی اس کے مطابق دعوت دے دی، دائی بعد میں آئے۔ اور فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، اور جب دعوت اس ترتیب کے ساتھ ہوگی تو پھر وہ چمکتے ہوئے سورج بن جائیں گے، چمکتے ہوئے سورج بن جائیں گے، پھر اس دائی کو آفتاب کی طرح اللہ پاک ایسا چمکائے گا کہ پھر وہ اس کی روشنی ساری کائنات میں ہر طرف پھیل جائے گی، اندھیرے چھٹنے لگیں گے۔ اب اس کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے سراجا منیرا، وہ خود بھی چمکے گا اور چمکاتا بھی جائے گا۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ سو حضور کی امت میں جو لوگ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی پیروی کرتے ہوئے اس طرز پہ مشن کو اور دعوت کو آگے چلائیں گے، انہیں اسی طرح اس فیض کا حصہ نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا حکمت کا رول کیا ہے، یہ نقطہ سمجھایا کہ حکمت کا، تو بغیر حکمت کے کوئی کام ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ پاک کو چونکہ حضور علیہ السلام کے ذریعے سیاسی انقلاب بھی برپا کرنا تھا، اور سیاسی انقلاب میں مختلف طبقات سے برتاؤ ہوتا ہے، ماننے والے نہ ماننے والے، موافق مخالف، دوست دشمن، مختلف دھڑوں سے ڈیلنگ ہوتی ہے، برتاؤ ہوتا ہے، جھگڑوں کی فضا میں مصالحت پیدا کرنا ہوتی، فساد کی فضا میں امن پیدا کرنا ہوتا ہے، فتنہ کی فضا میں سکون پیدا کرنا ہوتا ہے، دجل و فریب کی فضا میں حق اور صداقت کی شمع جلانی ہوتی ہے، تو مخالف فضا میں موافقت پیدا کرنی ہوتی۔ یہ ہے مصطفی سیاست، مخالفت کی فضا میں موافقت پیدا کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو سیاسی حکمت اور بصیرت بھی عطا فرمائی۔ بولیے کیا؟ سیاسی حکمت اور بصیرت عطا فرمائی۔ کس طرح؟ کتب حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی بعثت سے پہلے کا وقت زمانہ ہے، ابھی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کم و بیش 35 برس ہے۔ کتنی؟ اور بعثت کب ہوئی؟ 40 سال کی عمر مبارک میں، 35 برس عمر مبارک، خانہ کعبہ دوبارہ تعمیر ہوا۔ اب میں سیاسی بصیرت اور حکمت بتا رہا ہوں کہ کس طرح جھگڑنے والے لڑنے والوں کے ماحول میں موافقت پیدا کرنا ہے، یہ آقا کی سیاسی بصیرت اور حکمت ہے۔ جھگڑا پیدا ہو گیا جب کعبہ تعمیر ہو چکا، تو اب حجر اسود تھا، اس کو نصب کرنا تھا کعبے کی دیوار میں۔ یہ حجر اسود جس کا بوسہ دیتے ہیں آپ جا کر، یہ نصب کرنا تھا کعبۃ اللہ کی دیوار میں۔ بڑے بڑے قبیلے، بڑے بڑے سردار، جس کو ہاتھ لگاؤ وہی بڑا سردار، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں، سب کوئی اکڑے ہوئے، کوئی جھکنے والا نہیں۔ اس پر قتل غارت، یہاں بھی یہی فضا ہے، ہر شخص اکڑا ہوا ہے اور جھکنے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ اللہ مفاد کے سامنے ہر کوئی جھکتا ہے، مگر اللہ کے سامنے کوئی جھکنے کی بات نہیں کرتا۔ باطل کے لیے ہر کوئی جھکتا ہے، مگر حق کی خاطر کوئی جھکنے کا نام نہیں لیتا۔ ماحول جہالت و جاہلیت جب غالب ہوتی ہے، مفاد اور خود غرضی جب غالب ہوتی ہے، ماحول ایک جیسا پیدا ہو جاتا ہے۔ خواہ وہ دور جاہلیت تھا یا آج کا دور جاہلیت، ماحول یکساں ہوتا ہے، جس میں تکبر آتا ہے، جس میں رعونت آتی ہے، جس میں فرعونیت آتی ہے، جس میں قارونیت آتی ہے، جس میں شیطنت آتی ہے، ماحول ایک جیسا پیدا ہو جاتا ہے۔
اور حق کی خاطر کام کرنے والوں کو ہمیشہ ایک ہی جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر وہ مشکلات ان لوگوں کے لیے مشکلات نہیں رہتی جو دامن مصطفیٰ تھام کے چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور کا اسوہ پاک اپنے سامنے رکھ کر چلتے ہیں، جو سیرت مصطفی سے رہنمائی لے کر چلتے ہیں، جو قدم قدم پر آقا دو جہاں کی سنت مبارکہ کو سامنے مشعل راہ رکھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور تعلیمات مبارکہ سے روشنی اخذ کرتے کرتے آگے قدم بڑھاتے ہیں۔ مشکلات ان کے لیے مشکلات نہیں رہتی، وہ مشکلات خود راستہ چھوڑتے چلی جاتی ہیں، راستے سے ہٹتی چلی جاتی ہیں، رکاوٹیں اٹھتی چلی جاتی ہیں، بلکہ مشکلات اور رکاوٹیں اپنی زبان سے بولتی ہیں کہ اے اسوہ مصطفیٰ کی رہنمائی میں چلنے والے، اوروں کے لیے رکاوٹ ہے، تیرے لیے سازگار ہے، تو آگے بڑھتا چلا جا، تیرا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سب برکت ہے حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ کی، یہ سب برکت ہے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی، مگر افسوس کہ رہنماؤں نے اپنے آقا کی سیرت سے رہنمائی لینا چھوڑ دی، حضور کی سنت طیبہ سے رہنمائی لینا چھوڑ دی۔ ہم نے حضور کی ذات کو سرچشمہ ہدایت نہ سمجھا، قرآن مجید کو سرچشمہ ہدایت نہ سمجھا، سو ہم ٹھوکریں کھانے لگے۔ اگر آج پلٹ کر پھر اسی سرچشمہ ہدایت کی طرف آ جائیں تو پھر حضور کی رحمتیں، برکتیں اور ان کا فیض پھر بحال ہو جائے۔ تو سیاسی حکمت و بصیرت کی بات کر رہا تھا، جھگڑا ہو گیا، قریب تھا کہ قبیلے آپس میں لڑیں مریں اور قتل و غارت کی فضا پیدا ہو جائے۔ بالآخر انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ چلو کل صبح حرم کعبہ میں جو شخص سب سے پہلے پہنچے گا، جو حرم کعبہ میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہی اٹھا کر رکھے گا حجر اسود، وہی نصب کرے گا کعبہ میں۔ اب بات سمجھ گئے نا؟ جب یہ طے ہو گیا تو الصبح حضور علیہ السلام کا قدم مبارک صحن حرم میں پہنچا، سب سے پہلے حضور داخل ہوئے، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ سب سے پہلے جو آئے گا وہی اٹھا کے رکھے گا، اب ان کا تو گمان بھی حضور علیہ السلام کی طرف نہیں تھا، وہ تو گمان اپنا کر رہے تھے نا کہ ہم میں سے جو پہلے آئے گا وہ رکھے گا۔ اب ماجرا بدل گیا۔ میں اب آپ کو سیاسی حکمت و بصیرت کی بات سمجھا رہا ہوں۔ اگر جب یہ فیصلہ ہو چکا تو حضور علیہ السلام چاہتے تو وہ حجر اسود اٹھا کے کعبہ مبارکہ میں نصب فرما سکتے تھے کہ نہیں؟ فیصلہ ہو گیا تھا اور سارے مان گئے تھے کہ جو پہلے جائے گا بس وہ نصب کر دے گا، سو حضور حجر اسود اٹھاتے اور کعبے میں نصب کر دیتے، کسی کو کوئی اختلاف نہ ہوتا۔ چاہتے تو ایسا کرتے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں سیاسی بصیرت اور حکمت کا عالم، اگر خود اٹھا کے رکھ دیتے تو اس وقت تو جھگڑا مٹ جاتا، مگر ان کے دل تو آپس میں بدستور کج رہتے، ان کے دلوں کی کجی قائم رہتی، ان کا جھگڑا دلوں میں قائم رہتا، ان کی منافرتیں کدورتیں دلوں میں قائم رہتی۔ تو یہ ایک اعتبار سے وقتی طور پہ جھگڑا مٹانا تو ہو گیا، مگر پائیدار سیاسی حکمت و بصیرت کا مظاہرہ نہ ہوتا۔ آقا نے چاہا کہ ہنگامی اور وقتی جھگڑا بھی مٹ جائے اور ان کے دلوں کے زیغ بھی جو اس مسئلے پر پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، اور ساتھ حضور کی سیاسی حکمت و بصیرت پر اعتماد بھی پیدا ہو جائے۔ اٹھا کے خود رکھ لیتے تو اس میں کوئی حکمت کی بات تو تھی کوئی نہیں نا، کہ اس بصیرت اور حکمت ثابت ہوتی؟ بھئی جو بھی پہلے پہنچ جاتا اٹھا کے رکھ دیتا، اس میں اٹھا کے رکھنے والے کی بصیرت کیا ہوئی؟ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ اٹھا کے رکھنے والے کی حکمت کیسے ثابت ہوئی؟ کو ثابت ہوتی نہیں۔ آقا نے کیا کیا کہ ساروں کو طلب کر لیا، سارے قبائل کو جو جھگڑ رہے تھے، ایک بہت بڑی چادر صحن کعبہ میں بچھا دی، حرم کعبہ میں چادر بچھا دی، اس کے اندر حجر اسود رکھ دیا اور فرمایا جتنے قبیلے آپس میں جھگڑ رہے تھے سب قبیلوں کے سردار آ کے اس چادر کو چاروں طرف سے تھام لیں۔ جھگڑا کرنے والے سارے قبیلے آ گئے اور ہر قبیلے کے سردار نے ایک ایک کونا پکڑ لیا، چاروں طرف سے چادر کو ہر جگہ سے تھام لی۔ جب سارے قبائل کے سرداروں نے چادر کو اٹھا لیا تو فرمایا کہ اب اٹھا کے لے چلو کعبے کے پاس۔ سارے کے سارے قبیلے
اور ان کے سردار حجر اسود والی چادر اٹھا کے لے گئے. جب خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب پہنچے تو وہ سارے تھام کے کھڑے رہے اور آقا نے اٹھا کے نصب کر دی. آقا نے اٹھا کے نصب کر دی. یہ سیاسی حکمت عملی اور بصیرت تھی جس نے وقتی طور پہ جھگڑا بھی ختم کر دیا اور قبائل کے مابین کدورت، غیظ اور نفرت کی فضا بھی ختم کر دی. اب یہ بات علم سے آتی ہے، بولیے، یہ لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، یہ قرآن مجید میں کہیں وحی میں یہ بات اتری تھی کہ جب جھگڑا ہو جائے، یہ بات سمجھنے والی ہے، جھگڑا ہو ایسا تو چادر میں حجر اسود رکھوا کے جانا اور سرداروں کو پکڑوا کے اس طرح نصب کرنا. کوئی قرآن مجید کی آیت ہے اس مضمون کی؟ کوئی جبرائیل امین لے کے یہ آیت کوئی نص اترے تھے؟ اس لیے کہ یہ علم کا موضوع ہی نہیں، اور یہ تو واقعی بعثت سے پہلے کا ہے. وحی کا تو اترنا شروع 40 برس کے بعد ہوا، اور میں آپ کو اس سے 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو ابھی وحی اور علم تو آنا شروع ہی نہیں ہوا، علم اترنا ابھی شروع ہی نہیں ہوا. رب ذوالجلال نے علم سے پہلے سینے کو حکمت سے بھر دیا. علم سے پہلے سینے کو حکمت سے بھر دیا کہ جس عظیم مقصد کے لیے محبوب کو تیار کیا جا رہا ہے، وہ مقصد علم اگر سمندروں کی طرح بھی آ جائے تو حکمت کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. اس کو حکمت کے ساتھ سینے کو معمور کر دیا. اور جب پر حکمت سینہ ہو وہاں علم آتا ہے تو اس سے نور پیدا ہوتا ہے، اور سینہ حکمت سے خالی ہو اور علم آتا ہے تو یہی قرآن ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی قرآن کی مثالیں پڑھتے ہیں لوگ اور تمثیلات پڑھ کے گمراہ بھی ہوتے ہیں، اسی قرآن کی تمثیلات پڑھ کے ہدایت بھی پاتے ہیں. تو خالی علم میں ہدایت کی ضمانت نہیں ہے، خالی علم میں اور پڑھنے میں اور پڑھانے میں ہدایت کی ضمانت. علم ہدایت میں تب جا کے بدلتا ہے جب اللہ کی دین کے ساتھ حکمت سے بھی سینہ معمور ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے سیاسی حکمت اور بصیرت عطا فرمائی تاکہ آنے والے وقت میں جس انقلاب کے لیے آقا نے اپنی امت کو تیار کرنا ہے وہ انقلاب کے مرحلے حکمت کے بغیر طے نہیں ہو سکتے. اب انشاءاللہ ہم اگلے جمعۃ المبارک میں اگر اللہ کو منظور ہوا تو مدنی زندگی کا بیان شروع کریں گے، اس لیے کہ مکی زندگی ساری اب مذہبی حکمت پر مبنی ہے. بولیے کیا؟ مذہبی حکمت پر مبنی ہے. علم تو ہے ہی مگر میدان مذہب کی حکمتوں سے معمور ہے، اور مدنی زندگی ساری سیاسی حکمت کے ساتھ معمور ہے. تو حضور علیہ السلام کا ہجرت فرمانا یہاں سے آقا دو جہاں کے باقاعدہ سیاسی سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. ہجرت مدینہ سے آپ کے سیاسی سفر کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ سفر سیاسی اس دن جا کر آپ کی حیات طیبہ میں نقطہ کمال پہ پہنچتا ہے کہ جہاں سے ہجرت کر کے وطن چھوڑ کر گئے تھے فتح مکہ کی صورت میں وہاں کے فاتح بن کے اعلان فرما رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. اے مجھے سرزمین مکہ سے نکالنے والوں، آج میں فاتحانہ شان کے ساتھ پوری سرزمین مکہ کو اور سرزمین عرب کو فتح کر کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے کر کے آیا ہوں. آج میں محکوم نہیں ہوں ظاہراً بھی، آج تمہارا حاکم بن کے آیا ہوں. آؤ، تم مجھے پتھر مارنے والے تھے، میں تمہاری خطائیں معاف کرنے کا اعلان کر رہا ہوں. یہ جو 10 سالہ مدنی زندگی کا سیاسی سفر ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، اس کے کچھ نمایاں خد و خال انشاءاللہ تعالی اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کریں گے تاکہ مدنی دور کی سیرت مصطفی کا یہ رنگ ہم سمجھ سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف کرم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.